प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे उन शख्सियात से जिन्होंने जन्म लिया इस धरती से। हम उनसे जानेंगे उनकी बेपनाह मेहनत और बेशुमार कामयाबियों के राज, और साथ ही करेंगे कुछ चुभते हुए सवालात। तो देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम हीरोज ऑफ द सॉइल, सिर्फ ISP स्टूडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हीरोज ऑफ द सॉइल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं सैयद फरहान गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर सर्व करके आए हुए हैं, उनके सेंट्रल बैंक के अंदर काम करके आए हुए हैं, और सबसे बढ़कर पूरी दुनिया जिसके पीछे दीवानी है और पाकिस्तान आजकल जिन हालात से गुज़र रहा है उसे जिस इदारे की मदद की ज़रूरत है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड IMF। तो मेरे आज के मेहमान IMF के अंदर भी सर्व करके आए हुए और तकरीबन 30 साल तो IMF को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तानी हैं। इनके वालिद साहब भी ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। ये ख़ुद भी पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं क्योंकि ये इस टाइम वाइस चांसलर हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे जिसे हम पाइड के नाम से जानते हैं। तो मैं बग़ैर मज़ीद वक्त लिए अपने मेहमान को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा, जनाब डॉक्टर इनामुल हक साहब। नदीमुल हक। जनाब डॉक्टर नदीमुल हक साहब। सॉरी सर, मैंने इनामुल हक बोल दिया। तो मैंने थोड़ा सा तो आपका तारुफ करवा दिया। अब मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को ख़ुद बताइए। बस जी, मैं जस्ट एन इकोनॉमिस्ट। मैं यहाँ पढ़ा, लाहौर का हूँ। पैदा तो पिंडी में होता पर सारी ज़िंदगी लाहौर काटी है, और लाहौर में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, स्कूलों में भी वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं चला गया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने। वहाँ से पढ़ के वापस आ गया। शौक़ था मुल्क को सर्व करने का। साल डेढ़ नौकरी कोई नहीं मिली, धक्के खाए। यानी कि उस समय पाकिस्तान में बेरोज़गारी के हालात आज जैसे ही थे। बिल्कुल कोई नौकरी नहीं थी। सही। पंजाब यूनिवर्सिटी में 120 रुपये महीने पे पढ़ाया, वो भी पार्ट टाइम, वो भी धक्के खा के। उसके बाद PhD में नौकरी मिल गई। PhD में मैं नया नया बना था, खैर नया नहीं बना था, बांग्लादेश से टूट के आया था। तो वहाँ नौकरी मिल गई। वहाँ मैंने 2-3 साल काम किया। फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो PhD करने, और जब वहाँ PhD कर ली तो मुझे IMF में नौकरी मिल गई। IMF चला गया। फिर IMF को जल्दी छोड़ के आ गया क्योंकि मुझे यहाँ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लगा दिया, तो मैं उसके लिए आ गया। वो गलती थी बहुत बड़ी। फिर वहाँ से काम करके फिर मैं यहाँ से जब निकला तो फिर मैंने IMF के पास वापस किया। मैंने कहा भाई मैं बहुत गलती कर रहा हूँ, मुझे ज़रा गलती का खमियाजा भुगतना है। उन्होंने मुझे नाइजीरिया भेज दिया। फिर नाइजीरिया रहा, फिर ईस्ट अफ्रीका रहा, फिर वापस आ गया। फिर रिटायरमेंट का ख्याल था। फिर मुझे PhD वालों ने कहा कि भाई PhD तो ख़राब हो गया, इसको आके बचाओ। तो मेरा PhD चला गया बचाने के लिए। अब मैं वो मुहिम पे बैठा हुआ हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं होता। बाई चांस आपको उन ममालिक का तजर्बा है थ्रू IMF जो कि डिप्राइव्ड ममालिक हैं, लाइक नाइजीरिया, ईस्ट अफ्रीका। तो पाकिस्तान के हालात भी मेरा ख्याल उनसे थोड़े से मिलते जुलते हैं। तो वहाँ पर आपने क्या रिफॉर्म्स किए? देखिए जी, मैं श्रीलंका भी रहा हूँ, इजिप्ट भी रहा हूँ, नाइजीरिया भी रहा हूँ। वो मुल्क जो हैं हमारी तरह के ही हैं। सबके मसले एक कॉमन है कि सब जो हिस्ट्री का बोझ है उसके नीचे दब रहे और उस हिस्ट्री के बोझ को उठा नहीं सक रहे, और अपनी जो फ्रेगमेंटेशन है, जो हिस्ट्री की फ्रेगमेंटेशन है, जैसे यहाँ है राजपूत, अराई, जाट, ये वो, उससे निकल नहीं सक रहे और एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ठीक है, और अपनी एक निज़ाम नहीं बना सक रहे जिसमें काम कर सके। हमारा भी यही है। हम भी हिस्ट्री में बैठे हुए हैं, वही बरतानिया के सिविल सर्विस को सीने के साथ लगा के बैठे हुए, वो जजों को सीने के साथ लगा, सिस्टम को, मैं किसी बंदे की नहीं बात कर रहा, कि वो सिस्टम है। बरतानिया के सिविल सर्विस वाला फीते वाली फाइलें आ जाती हैं, अफसर बैठा हुआ है, उसके नीचे सेक्शन अफसर बैठा हुआ, वही जज साहब, फीते वाली फाइलें। वो पुराने सिस्टम में, आजकल का ज़माना डिजिटल ज़माना है, ग्लोबलाइज ज़माना है, स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। ये ज़माना नहीं है कि आप सुबह उठ के हेल्थ सेक्रेटरी बन जाएं, रात को फलाना सेक्रेटरी बन जाएं, परसों वो हो जाए हेल्थ मिनिस्टर,
ایجوکیشن منسٹر، یہ نہیں کہ ہر جج ہر چیز کا امرت دھارا ہے. اسپیشلائزیشن کو ہم قبول نہیں کرنا چاہتے، اور یہ سب ملکوں میں کامن چیز ہے کہ اسپیشلائزیشن کو قبول نہیں کرنا چاہتے. جو وڈیرا ہے، وڈیرا سب کام کر سکتا ہے. وڈیرا جس کے پاس پیسے ہیں وہ جناب حکومت بھی چلا سکتا ہے، گاڑیوں کا کارخانہ بھی چلا سکتا ہے، پی آئی اے بھی چلا سکتا ہے. یہ دنیا کا نظام نہیں چلتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کبھی بھی یہ نظام نہیں تھا. ہمیشہ سے ایکسپرٹیز کا نظام تھا. ہم نے ایکسپرٹیز کے نظام کو نہ اپنایا ہے، نہ اپنانا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں صرف قدر ہے حکمرانی کی، ایکسپرٹیز کی قدر نہیں. اسی وجہ سے ہم نے ایک نوبیل پرائز ونر کو گالیاں دے کے باہر نکال دیا. آج اس کا نام بھی لینا برا سمجھا جاتا ہے. یہ سامنے ہے، فزسسٹ تھے وہ، پر آپ نے فزسسٹ کو فزسسٹ نہیں سمجھا، اس کو اسلام کے زاویے سے جج کیا. تو یہ پھر ان غلطیوں کا بوجھ تو ہمیں ہی اٹھانا ہے. ان غلطیوں کا بوجھ دنیا تو نہیں اٹھائے گی. دنیا نے بڑی خیرات دے دی، دنیا نے ہمیں بڑی مدد کر دی. کل سعودی عربیہ نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ دوست ہیں آپ کے، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، پر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. آج ہمارے یہ حالات ہو گئے. سعودی عرب نے کہا، وجہ کہا ہوگا آپ کیونکہ اکانومسٹ ہیں، تو ہمارے حالات 1947 سے لے کے 2022 تک کس دور میں صحیح رہے؟ میرا تو خیال ہے کبھی بھی صحیح نہیں رہے. کیونکہ دیکھیے ہم نے شروع دن سے، اگر آپ غور کریں ہماری ہسٹری پڑھیں تو ہماری ہسٹری میں شروع دن سے 1940 کی ریزولوشن سے لے کے اب تک ہمارا جو سارا سوچ تھی وہ یہ کہ ایک ملک بنانا ہے. ہم نے نہیں سوچا کہ ملک کس لیے بنانا ہے، کیا بنانا ہے. دوسری سائڈ پہ نہرو وغیرہ کی ایک اقتصادی سوچ تھی، ایک ذرا معاشی سوچ تھی وغیرہ. دے ہیڈ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ویژن. انہوں نے آتے ساتھ اچھی یونیورسٹیز بنائی، آتے ساتھ انہوں نے تھوڑے سے غلط سٹیپس بھی لیے، پر سوچ سمجھ کے سٹیپس لیے جو انہوں نے بھگتی. ہم نے تو شروع دن سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے پاس، اور آج شروع سے لے کے آج تک ہمارے پاس کوئی ٹیکنیکل سکلز نہیں ہے، اور شروع سے لے کے آج تک ہمارے پاس کوئی اکنامک ویژن نہیں ہے. ہماری اکنامک ویژن شروع دنوں میں اگر آپ غور کریں لیاقت علی وغیرہ کوئی ویژن نہیں تھی. وہ سارا لڑ جھگڑ رہے تھے اقتدار کے لیے. اکنامکس جب آئی ہمارے ہاں تو وہ گورا لے کے آیا تھا. یہ گورے جب ورلڈ بینک وغیرہ والے، ہارورڈ والے، ادھر ادھر کے گورے آ گئے، کیونکہ اس زمانے میں امریکہ یا یہ ملک جو تھے پیسے دے رہے تھے اس کام کے لیے، تو وہ آ گئے یہاں آ کے انہوں نے کہا بھائی تم بھی کچھ اکنامکس کا کرو. تو ایک بندہ تھا کیا نام تھا اس کا، گسٹاو پاپنیک. گسٹاو پاپنیک کا ہم نے انٹرویو بھی کیا، 90 سال کا ہے، بوسٹن میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے اس کا انٹرویو بھی کیا، پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ. تو پاپنیک نے کہا بھائی یہاں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا. تو ہم نے آ کے بتایا بھائی یہ کام کرو. پھر اس کے بعد محبوب الحق وغیرہ وہ لے گئے، ٹرین کیا. تو ایک ماڈل نکلا جس کو ہم کہتے ہیں حق ہیگ ماڈل، ہارورڈ ایڈوائزری گروپ اور محبوب الحق. اس میں یہ تھا کہ جی آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں، اس وقت واقعی ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، تو آپ باہر سے پیسے لے، قرضہ لے اور انفراسٹرکچر بنائے. اس میں ہم اٹک گئے، ہم پھنس گئے ادھر. آج تک اگر آپ دیکھیں ہر پرائم منسٹر، ہر منسٹر کہتا ہے میں نے آپ کو سڑکیں دی، میں نے آپ کو ہاسپٹل بنا کے دیا، میں نے آپ کو، یار خدا کے واسطے آپ کو اس لیے تو الیکٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک، ہر بندہ پیسے خرچنے پہ لگا، میٹرو بنا دی. تو یہ جو پھر اتنا بڑا قرض ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو ایک، میں کیا کہ تو آپ کو وہ پڑا ہوا ہے ایک قسم کا واٹ شوڈ آئی سے فرینزی کہ میں نے سڑکیں بنانی ہیں، میں نے میٹرو بنانی ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کہ کچھ بنانا ہے. میرا ایک کلاس فیلو تھا جی، میرا ایک استاد بھی تھا رابرٹ لوکس، اس کو بھی نوبیل پرائز ملا. میرا کلاس فیلو ہے پال رومر، اس کو بھی نوبیل پرائز ملا. دونوں کو ایک کام پہ نوبیل پرائز ملا ہے جو انہوں نے 1983 میں جب میں وہاں تھا انہوں نے کیا تھا. بڑا سمپل آئیڈیا. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ ترقی چیزیں خریدنے سے نہیں ہوتی، سڑکیں بنانے سے نہیں ہوتی، اور اس پہ بہت ایویڈنس موجود ہے. ترقی بلڈنگیں بنانے سے نہیں ہوتی، ترقی یہ ہوتی، ترقی آئیڈیا سے ہوتی. وی آر این آئیڈیا پور کنٹری. بغیر آئیڈیا کے ہم چیزیں بناتے جا رہے ہیں. اب چیزیں بناتے، آپ نے میٹرو بنا لی، مجھے بتائیں کہاں سے پیسے واپس کریں گے؟ کیوں بنائی میٹرو؟ جہاں بس لگانی تھی وہاں آپ نے میٹرو لگا دی. کیوں لگا دی؟ کیونکہ پولیٹیشین نے اپنی منمانی کرنی تھی.
اور آپ نے ایکسپرٹ کو تو اندر آنے ہی نہیں دینا نا. ایکسپرٹ تو ٹیبل پہ آ ہی نہیں سکتا. اکانومسٹ آپ کی منسٹری میں کوئی نہیں, آپ کے ملک میں کوئی نہیں, بار سے آپ لے کے آتے ہیں کیونکہ اندر آپ بنانے نہیں چاہتے. کسی کو بیٹھنے, میں نے بتایا نا, میں واپس آیا تھا, مجھے 120 روپے کی نوکری بڑی مشکل سے ملی, رو کے. پنجاب یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا, مجھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. دعوے سے کہتا ہوں, خوشی سے کہتا ہوں, دلیری سے کہتا ہوں. کس بیس پر؟ میں بتاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے جو اس وقت پڑھا پنجاب یونیورسٹی کا ٹھنگو تھا, میرے گھر آ گیا, جہاں تینوں ریجیکٹ کر سٹے, چلا تو انٹرویو جو نہیں گیا. میں کہا چلیے, چلے گئے ہم. رجسٹرار اس کی بڑی تڑی تھی, اس کا روب تھا. جا کے پوچھوں گا, نہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ جی دیکھیں نا, آپ کی تو ایم اے نہیں ابھی ہے. میں نے کہا یار آپ کو کچھ پتہ ہے یونیورسٹیز کا؟ میں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے بی اے کیا ہے اور میری سب سے اچھی ڈگری ہے وہاں سے. وہ فلانے بندے آپ نے 3rd ڈویژن رکھے ہوئے. ہاں جی وہ آکسفورڈ کیمبرج سے ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہاں بی اے ہوتا ہے اور ایم اے تو صرف 20 پاؤنڈ دے کے مل جاتا ہے. نہیں جی یہ ہمیں تو نہیں پتا, اور ہم کیوں پتا کریں یہ. میں ٹھیک ہے, میں چپ کر کے. پھر اس نے مجھے جاتے جاتے کہا سفارش کوئی لا دو تو ہو جائے گا. میں نے کہا لاتی ہے سفارش میری جوتی. ٹھیک ہے, میں چپ کر کے گھر آ گیا. ٹھیک, یہ تو عزت ملتی ہے آپ کو اگر آپ کام کریں. ابھی آج بھی مطلب they will never consult people like me. although میں ڈپٹی چیئرمین رہ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کیا حالت ہے اندر سے مجھے پتا ہے انہوں نے 3 سال مجھے کیسے برداشت کیا, اور مجھے پتا ہے کیسے کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ مہارت چاہتے ہی نہیں. آپ وہ قوم ہے جب آپ کو دل کی بیماری ہوتی ہے, آپ کا مولوی بھی, آپ کا لیڈر بھی, سب بھاگتے باہر, یہاں نہیں کراتے علاج, تو پھر کیا آپ کی بات کرنی. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو ندیم صاحب سے پتہ کریں گے کہ انڈیا نے انگلینڈ کو دھکا مار کے 5ویں نمبر پر آ گیا ورلڈ اکانومی لیول پر, اور پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے جبکہ انڈیا میں غربت ہم سے زیادہ ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے مہمان ہیں اکانومسٹ, پاکستان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, IMF میں سرو کر چکے ہیں, جناب ڈاکٹر ندیم. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ انڈیا اور ہم نے اکٹھے انگریز سے نجات حاصل کی. انڈیا نے 5واں نمبر حاصل کر لیا اکانومی میں اور ہم اس سے پیچھے ہیں, جبکہ انڈیا میں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ نیچے کی طرف ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی, نمبر 1 تو انڈیا ابھی کہیں نہیں گیا, وہ بھی ہماری طرح ہی ہے کمزور. انڈیا کی پاپولیشن بہت بڑی ہے تو آف کورس وہ آ گیا اوپر. پر ایک چیز ہے, انڈیا کی ایک ایڈوانٹیج بہت بڑی ہے کہ نہرو نے, میں نے کہا نا ان کی ویژن تھی, ہماری ویژن کوئی نہیں تھی. نہرو نے انڈیا سے وہ جب جب وہ یو ایس ایڈ بانٹتا پھر رہا تھا پیسے, تو نہرو نے یہ نہیں کیا جیسے ہم نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں کیا ویٹ دے دو اور ایسی چیزیں دے دو. نہرو نے ان کو کہا مجھے IIT IIM لگا کے دو.
اور یہ تم نہیں لگاؤ گے، MIT ہارورڈ وغیرہ لگائیں گے. انہوں نے وہ جو 10-15 یونیورسٹیز بنا دی ہیں اور پھر ان کو کہا بیوروکریسی کو ان کو ہاتھ نہ لگانا، یہ علیحدہ رہیں گے. انڈیا کی باقی یونیورسٹیز ہماری جیسی ہیں، وہ 8-10 یونیورسٹی جو ہے وہ MIT ہارورڈ کے مقابلہ کرتی ہیں. اور انہوں نے پچھلے 50-60 سال تقریباً انہوں نے وہاں سے جو گریجویٹس تھے، بہت بہترین گریجویٹس، ان کو باہر بھیجا. آج دیکھیں ٹاپ 15 جو ورلڈ کی کمپنیز ہیں ان کے CEOs انڈینز ہیں اور وہ ان اداروں کے پڑے ہوئے ہیں. جی، لائک گوگل کا جو CEO ہے، یہ تمام چیزیں. اچھا سر، ایک سوال، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ موجودہ جو ان کا وزیر اعظم ہے وہ پیور فنڈامنٹلسٹ ہے اور بہت بری حرکتیں کر رہا ہے. دنیا اس پر خاموش ہے، جبکہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں کوئی اسلامک اسکول آف تھاٹ کا بندہ آ جائے اور دنیا بھی قبول نہیں کرے گی. آپ اسے کیا کنسیڈر کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ان کی دنیا کی بائسنس ہے یا وہ ان بائسڈ ہیں؟ دیکھیے جی، غور کریے، اس سے بھی بہتر اگزامپل ہے اسرائیل. جی، اسرائیل نے مسلمانوں کو مار مار کے نبا بنا دیا. لیکن اسرائیل اپنے آپ کو سیکولر ملک کنسیڈر نہیں کرواتا. نہیں، وہ بات ہی نہیں، فرق ہی نہیں پڑتا. اس وقت یہ ہے کہ پہلے تو ہم بول لیتے تھے اسرائیل کے خلاف. یاسر عرفات UN میں بھی جا کے تقریر کرایا اور یاسر عرفات کے ہم وہ ٹی شرٹس بھی پہنے پھرتے تھے. پر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 30-40 سال میں اسرائیل نے نظام بھی بدل دیا دنیا کا. جی، اب BBC بھی، دنیا کے سب سے بڑے بڑے نیوز کے ادارے جو پہلے رپورٹ کرتے تھے کہ فلسطینی مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب کوئی نہیں کرتا. اسرائیل نے دنیا میں اپنی اٹراسٹیز پہ ایک قسم کا سناٹا چھا دیا، بالکل سناٹا ہو گیا. فلسطین مرتے ہیں. غزہ کو پچھلے میرا خیال ہے کہ تقریباً 20-30 سال سے ان کا تیل، پانی، روٹی سب کچھ بند ہے. غزہ ایک فورٹریس بنی ہوئی جس کے اندر لوگ بیچارے پتہ نہیں کس حالت میں رہ رہے ہیں. کبھی کبھی کوئی رپورٹ آتی ہے، کوئی بڑی رپورٹ نہیں آتی، کوئی ڈاکیومنٹری نہیں آتی، کچھ نہیں آتا، بیکاز انڈیا ان کا کنٹرول ہے. ویتنام کی جنگ کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز سیکھ لی تھی اسٹیبلشمنٹ نے پوری دنیا میں. ویتنام کی جنگ، جب میں بچہ تھا، جب میں پڑھ رہا تھا، تو ویتنام کی جنگ نے پوری امریکہ کو ہلا دیا، پوری دنیا کو ہلا دیا. بیکاز ویتنام کی رپورٹس روز صبح شام آتی تھیں اور پتہ چلتا تھا امریکہ کتنی زیادتی کر رہا ہے. تو امریکہ نے اس سے سیکھ لیا. امریکہ کی ینگ پاپولیشن بغی ہو گئی، ہپی موومنٹ آپ نے سنا ہوگا، وہ ہو گیا. تو امریکہ نے ایک چیز سیکھ لی جو انہوں نے پریکٹس کی. انہوں نے کہا یار میڈیا کو کنٹرول کرو. اور میڈیا کو کنٹرول ایسے نہیں ہوتا جیسے سوویت یونین کرتی کہ مار مار کے طریقے سے کنٹرول ہوتا. آپ دیکھیں عراق کی جنگ کی کوئی رپورٹ نہیں آئی. آپ دیکھ لیں افغانستان میں کتنے بندے مرے، کتنی رپورٹس آئیں. ٹھیک ہے، لیبیا اور سیریا تو بھول ہی جائے نا، کوئی آتی نہیں کبھی. تو انڈیا نے بھی سیکھ لیا. اب انڈیا کے بندے، ایک اور چیز ہے بہت امپورٹنٹ، لابیز کام کرتی ہیں امریکہ میں. صحیح بات ہے، اصلی بات ہے، لابیز کام کرتی ہے. اسرائیل کی لابی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سر اس کی وجہ ہے جی، مائٹ از رائٹ کا رول ہے اور پیسے کو شروع سے سلام ہے. آپ تو IMF کر چکے ہوئے ہیں. اس پوری دنیا کی جو اکانومی پہ چھائے ہوئے ہیں وہ جیوز ہی چھائے ہوئے ہیں، اور ایون امریکہ کی اکانومی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. چلے وہاں تو لاجک سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں بول سکتا. انڈیا کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے. یہ آئی تھنک آپ تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں، اوور سمپلیفائی. اٹس ناٹ جسٹ منی. یہ ہمارا خیال ہے کہ شاید پیسہ ہے. تو پھر سعودی عربیہ کے پاس کم پیسہ ہے، مسلمانوں کے پاس کم پیسہ. ہاں جی مسلمانوں کے پاس کم پیسہ کہاں سے؟ مسلمان سر مسلمان پیدا کیا کر رہے ہیں؟ آئل تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا. تو ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ ہم نے کون سی چیزیں پیدا کر لی؟ یہ آپ اس دوسری سرا سوئچ کر گئے تھوڑی سی. آپ بات پہلے آپ نے پیسے کی بات کی تھی. پیسے کی وجہ سے پاسبل ہوا نا. ایک منٹ، سعودی عربیہ کے پاس، قطر کے پاس جتنا پیسہ ہے، بے تحاشا پیسہ. قطر نے بڑی مشکل سے الجزیرہ بنایا. سر کب آیا؟ کب آیا؟ جیوز کے پاس پیسہ کب تھا اور ان کے پاس پیسہ کب آیا؟ وہ اب دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے. میں جو بات کرنے کی کوشش کروں 2 منٹ سن لیں. پیسہ ایک چیز ہے، پیسے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے برین. اسرائیل نے شروع دن سے، اسرائیل بنا کیسے؟ اسرائیل بنا دے کنٹرول دا برینز آف یورپ اینڈ امریکہ.
اسٹل جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی نا, آئنسٹائن جیو تھا, وہ کیا کہتے ہیں نیوٹن جیو تھا, وان نوئمن جیو تھا, سارے میجر تھنکرز جیو تھے. 60% نوبیل پرائز ونرز آر جیوز. جی ٹھیک ہے, منو سلوا جو کھایا ہوا ہے, جو بھی کھایا ہوا ہے ان جیوز ہے. آپ کی امریکن پروفیسر میں آپ جا کے دیکھیں, امریکن یونیورسٹی آئے دن جیوز ہے. دوسری جو اب سب سے بڑی پود آ گئی ہے وہ ہندو ہے. آپ کی ساری یونیورسٹی میں ہندو بیٹھے ہوئے. اس وقت ایک عورت ہے رٹگرز یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے, اس نے ہندوتوا پہ آرٹیکلز کچھ لکھے ہیں. وہ اس وقت آپ کے ججوں سے زیادہ پروٹوکول لے کے پھر رہی ہے, سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ. اس کو تھریٹ کیا ہوا ہے ہندوز نے کہ ماریں گے, خبر نہیں آتی, اس کو تھریٹن کیا ہوا کہ ماریں گے. اب دو چیزیں, پیسہ بھی ہے پر برین بھی ہے. تو کس عورت نے لکھا ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں یاد, پر آپ گوگل کرنے مل جائے گا. تو اس کا ریلیجن کیا ہے؟ وہ تو کرسچین ہے. اچھا. اس نے لکھا ہے, ٹھیک ہے, شیز این امریکن. اس نے لکھا ہے اس کو وہ مارنے کو پھر رہے, اینڈ امریکن کچھ نہیں کر سک رہا بیکاز آئیڈیا اسپیس ہے. ہندو لابی اس وقت امریکہ میں ناؤ از آلموسٹ ایٹ دا سیم لیول ایز اے جوئش لابی. ٹھیک ہے, اب مودی پہ آ جائیں 2 منٹ. مودی کے اوپر انڈینس بھی, بہت اچھے انڈین اکانومسٹ بھی ایک قسم کے اسکیزوفرینک ہے. وہ کہتے ہیں, بالکل مانتے ہیں کہ مودی فیشسٹ ہے, بالکل مانتے ہیں کہ مودی نے بہت یہ کیا کہتے ہیں ظلم کیا ہوا ہے مائنورٹیز پہ, خاص طور پہ مسلمانوں پہ. پر جہاں وہ کانفلکٹڈ ہے وہ یہ کہ مودی از گڈ فار دی اکانومی. یس, مودی نے جو کنٹرولز وغیرہ, اس نے ریڈیکل سٹیپس نہیں ہیں, وہ چیزیں کی ہیں جو ہمارے حکمران سوچ بھی نہیں سکتے کرنے کا. ہمارا تو ایک سٹینڈرڈ بن گیا نا ہمارے, اوئے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن, ٹف ڈیسیجن. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی تم آتے کیوں پاور میں ٹف ڈیسیجن نہیں لے سکتے؟ ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے, سرکاری جہاز مجھے چاہیے, سرکاری گاڑی چاہیے, محل چاہیے, 500 سرونٹ چاہیے, پر ٹف ڈیسیجن مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ اچھا ہم قوم کیا ہے کہ ہم ان سے پوچھتے نہیں, وہ ٹف ڈیسیجن کی ہے, تو آیا کیوں ہے؟ ایڈا وڈا جہاز لائی پھر رہے ہیں, ایڈی وڈی گڈیاں لائی پھر رہے ہیں, اے محل چ رہ رہے ہیں. تیرا محل جون سا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے 1000 درجے بڑا ہے. جی ٹھیک ہے, اور پھر ٹف ڈیسیجن نہیں لے سکتا. تو یہ مجھے بتائیں اس میں قصور کس کا؟ قصور ہمارا ہے. ہم لوگ ٹف ڈیسیجن خود نہیں لے سکتے, ہم ٹف بات بھی نہیں کر سکتے, ہم اپنے حکمران سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی ٹف ڈیسیجن ہوندی کی ہے. عوام کو بڑے امیدیں تھی کہ خان صاحب ٹف ڈیسیجن لیں گے, لیکن انہوں نے بھی ٹف ڈیسیجن نہیں لیے, بلکہ انہوں نے تو یہ ڈیسیجن ضرور لیا کہ میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالا آ جاؤں گا ڈیلی. بالکل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ صحیح ڈیسیجن لے رہی تھی یا نہیں؟ میرا تو خیال ہے پاکستان میں کسی نے بھی صحیح ڈیسیجن لی. لیکن سر یہ ہمیں ان سے امید تھی, یہ پڑھے لکھے ہیں, ویژن ہے ان کے پاس. وہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے یورپ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو اس لیے ہماری امیدیں بڑھ گئی تھیں. دیکھیے جی, ہسٹری اگر اسٹڈی کریں, کسی لیڈر نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا. جو بھی بندہ اوپر آتا ہے, راجا تو کہتا ہے میری نوکری کرو بھائی, میرے جوتے پالش کرو. راجا کبھی نہیں کچھ کرتا قوم کے لیے, قوم کو راجا سے لینا پڑتا ہے. کیس ان پوائنٹ اگر آپ دیکھیں 1215 میں کیا ہوا, جہاں سے ڈیموکریسی شروع ہوئی, انہوں نے کنگ کو کہا بھائی, میدان میں کھڑے کر کے کہا بھائی ہماری بات سنو, یہ سائن کرو میگنا کارٹا. اس نے سائن کیا. اسی طرح اگر آپ پیچھے بھی چل جائیں, رومن امپائر میں کیا ہوا, وہ قوم نے کہا بھائی کافی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ آگے آ جائیں. ابھی ریسنٹلی مارٹن لوتھر کنگ نے کیا کیا, اس نے امریکہ کو گھٹنوں پہ لے آیا. ویٹنام نے کیا کہ امریکہ کو گھٹنوں پہ لے. تو راجے کبھی نہیں. اس سے بھی پہلے چل جائیں, اگر آپ چارلز II اور اپنا جیمز I وغیرہ, یہ جو لوگ تھے, جو کنگز تھے, وہ کہتے تھے ڈیوائن رائٹ آف کنگ, کہ میرا رائٹ ہے, اللہ نے مجھے رائٹ دیا ہے کہ میں رول کروں گا. قوم نے نہیں مانا, قوم نے 2 کے سر بھی اتار دیے. اس کے بعد جب کرامبل آیا, کرامبل نے گھوڑے دوڑا دیے پارلیمنٹ میں, کرامبل نے مارشل لاء لگا دیا. اس کے بعد جب وہ واپس آئے, انہوں نے کنگز وہ ولیم آف اورنج جا کے نیدرلینڈ سے لے کے, انگریزی بھی نہیں بول سکتا تھا وہ, اس کو لے آئے. اس کو کہا پتر چپ کر کے بیٹھ جا, بس فگر ہیڈ بن, اب پارلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو قوموں میں جب سوچ آتی ہے تو قوم کچھ کرتے ہیں. لیڈر سے ایکسپیکٹ کرنا غلط بات ہے. میں تو اس چیز پر بیٹھتا رہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کیوں نہیں سوچتی. میرا خیال بلیم ہمارا ہے. ہماری یونیورسٹیز کیا مانگتی ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز, کیونکہ برطانیہ کی یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی بہت مانگا ہے. سارا ویٹنام کے خلاف ریولیوشن وہاں سے آئی تھی. ساری وہ ریولیوشن کا یہ نہیں مطلب اگر خون خراب ہو, یونیورسٹیز آئیڈیاز نکالتی ہیں, پالیٹکس میں نہیں جاتی. ہماری یونیورسٹی نے کیا آئیڈیا نکالا؟ ہماری یونیورسٹیز کیوں نہیں کہتی کہ بھائی ریفارم کرو؟ ریفارم کیا ہوتا ہے؟
ریفارم یہ ہوتا ہے کہ کئی ادارے آپ کے پرانے ہو چکے ہیں 19 سینچری کے, ان کو 21 سینچری میں تو لے آئے. فار ایگزامپل فیتے والی فائلیں تو چھوڑ دیں, آئی پیڈ پہ تو کام کرنا شروع کر دیں, کمپیوٹر پہ کام کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل ابھی تک یہ 2023 ہے, آپ کے پاس میری زمین کی فرد ہی نہیں, میرے پاس میری ملکیت ہی نہیں مجھے پتا. وہی شیر شاہ زوری والا سوانہ ہے بھائی, آپ آج کل کے زمانے میں فرد بھی نہیں بنا سکتے الیکٹرانک. آپ مجھے بتائیں میری جو کیا کہتے ہیں جو میری ملکیت ہے, جو میری پونجی ہے, جو میرا سب کچھ ہے, وہ ایک پٹواری کے ہاتھ میں آج کل کے زمانے میں. اچھا یونیورسٹیز بول ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ایبسینٹی فارمرز 10,000 ایکڑ رکھ کے 20,000 ایکڑ رکھ کے ڈسپائٹ لینڈ ریفارم, یونیورسٹی بولتی کوئی نہیں. تو کیا کریں پھر ہم؟ تو مسئلہ یہ ہے وی آر نیشن وچ از آئیڈیا شارٹ. ہم کہتے ہیں لیڈر آ کے کچھ کر دے. لیڈر پھر کیا کرے؟ لیڈر بیچارے کو کوئی عرصے سے نہیں آتا, اس کو آئیڈیاز کہیں سے آنے ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کا کام ہے آئیڈیاز نکالنا, پر یونیورسٹی لگی ہوئی ہیں 6 کلاسیں پڑھانے ہیں, پرانے نوٹس پہ پڑھانے ہیں, وہ پرانی باتیں پڑھانے ہیں. اسٹوڈنٹس آتے ہیں, آپ دیکھیں میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں امپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کانٹ امپلائی نہیں اسٹوڈنٹس. انٹرویو کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کو آتا کچھ نہیں, 3 ڈگری اس کو دے دی, اس کو آتا کچھ نہیں. تو یہ بھی تو ایک ظلم ہو رہا ہے نا. ہمارے اسٹوڈنٹس انڈین اسٹوڈنٹ سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, کسی اسٹوڈنٹ سے نہیں کمپیٹ کرتے. تو دیکھیں نا, وی ریئلی ہیو, دس از واٹ ریفارم مینس. ریفارم مینس چینجنگ ایوری تھنگ, چینج ایوری تھنگ. چائنا نے کر دیا, چائنا نے غلطیاں کی بہت سخت. انہوں نے گریٹ لیپ فارورڈ کی مار کھائی, انہوں نے کلچرل ریولوشن کی مار کھائی, پھر پتہ نہیں کیا مار کھائی. وہ مار کھاتے ہیں پھر آگے چل پڑتے ہیں. وی ڈونٹ ٹرائی اینی تھنگ, اس لیے ہم خوش بیٹھے رہتے ہیں. ہم وہی سرکاری گاڑیاں اور سرکاری گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پتہ کریں گے کہ لیڈر کو, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لیڈر کچھ نہیں کرتا, بقایا چیزوں کو کرنا ہوتا ہے. تو ہم پتہ کریں کہ طیب اردوان نے ٹرکی کو آلموسٹ ٹرانسفارم کر دیا. تو وہاں ہم لیڈر کی یہ کاوش کو کنسیڈر کریں گے یا اور فیکٹرز ہیں؟ تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں اکانومسٹ ہیں اور بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پٹڑی پر چلنا شروع کر دے اور اسے اپنی ڈیسٹینیشن نظر آنی شروع ہو جائے. تو میں دوبارہ ویلکم کہوں گا جناب ڈاکٹر ندیم صاحب کو. اچھا سر, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ لیڈر تو کہتا ہے کہ میری بات مانو اور یہ کام کرو, اور وہ کچھ نہیں کرتا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ہم ٹرکی کو دیکھتے ہیں تو ٹرکی میں 1 ملین لیرہ کا نوٹ بھی ایشو ہوا تھا اور وہ استعمال بھی ہوا تھا. لیکن طیب اردوان نے آ کے ٹرکی کو دوبارہ سے ریفارم کیا اور ٹرانسفارم کر دیا. تو یہاں پر آپ کنسیڈر کریں گے کہ لیڈر کین ڈو دا میریکلز؟ دیکھیے جی, مجھے اب یہ ٹرکی کا زیادہ پتہ نہیں, پر مجھے اتنا یاد ہے کہ ریفارم طیب اردوغان سے نہیں شروع ہوا تھا. ریفارم شروع ہوا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا کون سی موومنٹ تھی, پر کون سی لیڈرشپ تھی, شاید دیمرل تھا یا آئی ڈونٹ نو واٹ. بٹ مجھے یاد ہے کہ ہمارے 3-4 بندے گئے تھے وہاں. ایک کمال درویش وہ گیا تھا ورلڈ بینک سے, ایک گیا تھا رشتو سراکوگلو IMF تھے, وہ بھی وہاں گیا تھا. کٹھے گئے تھے ٹیم بنا کے 5-6 بندے. انہوں نے یہ میں بات کر آئی تھنک پرابلی اباؤٹ ارلی 2000 کیا. رائٹ.
آئی فرگیٹ ناؤ بٹ کافی دیر پرانی بات ہے. اور انہوں نے وہاں جا کے شروع کیا تھا ریفارم کا پروسیس. ریفارم کا پروسیس بڑا انٹرسٹنگ اور سمپل ہے. اور گلوبلائزیشن میں کچھ چیزیں پتہ ہے ہمیں, اوبویسلی بہت ساری چیزیں نہیں ان نون ہے. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ہیومن بینگس کو مینیج کرنا آسان کام نہیں ہوتا. پر جو چین نے کیا وہ دیکھ لیں. چین نے جو کیا بڑی مزدار بات کی ہے. چین نے پہلے پوری قوم کو ٹرانسفارم کر دیا. چینی اگر آپ پرانی موویز دیکھیں تو 1860 میں تو آپ کو پتہ ہے نا, چینی اوپیم کی قوم تھی جی. ساری قوم افیم پہ لگی ہوئی تھی, اور گوروں نے اس کو خاص افیم پہ چلایا. اور گوروں کی ڈائنسٹیز, روزویلٹ ڈائنسٹی افیم سے نکلی ہے. گوروں کی بڑے بڑے امیر لوگ افیم سے نکلے. ٹھیک, تو چینی افیمی قوم تھی, اور چینی اتنی لمبی لمبی چٹیاں کر کے پھرتے تھے, اور جناب اتنے لمبے میں چوغے پہن کے پھرتے تھے. ٹھیک ہے, اور ایسی لمبی سلیو ہوتی تھی, ایسے رکھ کے پھرتے تھے, کام کر نہیں سکتے تھے. سیمورائز. ٹھیک ہے نا, بیچارے بالکل ہی گئے گزرے قوم تھی. جاپانی ہے, جاپانیوں نے کو بڑا مارا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے, بہت مار کھائی انہوں نے بیچاروں نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی ریولیوشن آ گئی, پھر مار کھائی انہوں نے پھر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا, اور وہ بھی تقریباً 30-40 سال لگے. 1949 سے لے کے 1988 تک چین ایک مسلسل مصیبتوں سے گزرا. جیسے میں نے کہا گریٹ لیپ فارورڈ اور کلچرل ریولیوشن, اور پتہ نہیں 3-4 ایسی چوئن لائن نے اسے کافی ڈائریکشن دی. کوئی ایک بندے نے ڈائریکشن نہیں دی. جو سب سے امپورٹنٹ چیز چین میں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہسٹری کو مٹا دیا, جو ہمیں ضرورت ہے. ہسٹری میں نے کہا نا ہمارے اوپر سر پہ بیٹھی ہے بوجھ بن کے. ہسٹری میں ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہماری ٹیکسٹ بکس میں آ جاتی ہیں کہ پاکستان بنایا, کیا نام تھا, قائد اعظم. نہیں قائد اعظم نہیں, ہم تو کہتے ہیں پاکستان بنایا تھا سر سید محمد بن قاسم نے. اچھا, آپ کی ٹیکسٹ بکس یہ کہتی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو انٹر آپ فرسٹ مسلم ان دس ریجن جو بھی تھا. ہاں جی, آئی ڈونٹ کیئر, وہ تو ڈاکو تھا بیسکلی. اب آپ نے بنا لیا محمود غزنی بھی, وہ ڈاکو تھے یار, ان کا کیا, ٹھیک ہے مسلمان نام ہوں گے پر اتنا کیا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, آگے چلے نا. انہوں نے یہ چیزیں ختم کر دی. انہوں نے کہا جی سمپل جی گل ہے, انہوں نے وہ نام بھی ختم کر دیے. وہ جو بڑے بڑے نام ہوتے نا, جو ہندو نام جو ہم نے اب ساتھ لگائے ہوئے, جو ہم کہتے ہیں میں تو فلانا ہوں, میں تو جاٹ راجپوت وغیرہ, انہوں نے ختم کر دیا. وہ کہا بھائی جان تم سب چینی ہو, اور بھائی جان تم سب جینے پہنو گے, اور بھائی جان تم سب ایک جیسے کپڑے پہنو گے. تو سر پہ یہ محمود غزنوی اور قاسم, محمد بن قاسم نے تو یہ نہیں کیا نا کہ تم جاٹ ہو یا رانے ہو, چودھری ہو. اسلام نے تو ہمیں جو بیسک ایجوکیشن دی ہے اس کے اندر تو نسل پرستی, ذات ازم نہیں ہے. تو انہوں نے تو آ کے یہاں پر ایفرٹ کی نا, لیکن ہم کیونکہ سنس لانگ قبل مسیح سے بھی یہاں پر ہندو ہی چلے آ رہے تھے, تو اس وجہ سے ابھی تک ہمارے اندر وہ چیزیں بائی جسے کہتے ہیں ٹرانسفر آف بلڈ, وہ اسی طرح ہمارے اندر ٹرانسفارم ہونے کے بجائے چلی آ رہی ہیں. تو پھر اس کے اندر کس کا قصور ہے؟ کبھی تو چھوڑنی پڑیں گی. تو کیسے؟ وہ بات کر رہا ہوں, کبھی تو چھوڑنی پڑیں گی. آئی ڈو ایڈمٹ. آپ اس کے لیے مجھے بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دنیا آپ کو جب جوتے مارے گی, دنیا جب آپ کے پیسے بند کرے گی, جب آپ کی ناک کی لکیریں نکلیں گی, جب آپ کے اندر سے یہ راجپوت رانے نکلیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ انسان ہیں. سر کیسے نکلیں؟ میں آپ بجا فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. میں بتا رہا ہوں نکالنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ نکالنے کے طریقے یہی ہے کہ آپ کو درد برداشت کرنی پڑے گی, پین. جب آپ کا ڈالر جائے گا 400-500 پہ, جب آپ کا تیل ختم ہوگا, جب آپ کو مصیبتیں پڑیں گی, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کچھ پیسے کمانے پڑیں گے اڈیاں رگڑ کے, پھر ہوگا. یہ جو مصیبت ہے, فیصل آباد کی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کی 2 سال جھگڑا پڑا رہا کہ راجپوت ہوگا یا جاٹ ہوگا یا رائی ہوگا. یہ پرانی باتیں چین نے ختم کر دی تھیں. انہوں نے دیر از نو راجپوت رائی وغیرہ, ان کے پاس بھی ایسی چیزیں تھیں. اب دیر از نو بڈی, اب ایوری بڈی دا چن اور علی اور بونگ وٹ ایور. ٹھیک ہے, اور سب کو انہوں نے کہا کہ بھائی تم کام کرو گے آرام سے جا کے. لوگوں نے کھانے بھی پکائے, لوگوں نے باتھ روم بھی صاف کیے, لوگوں نے سب کچھ کیا. آل آئی ایم سیئنگ از کہ انہوں نے اپنی ورک ہیبٹس چینج کی, میتھڈس کے طریقے چینج کیے, ٹائمنگ وغیرہ, that's why it's called a cultural revolution. The cultural revolution happened and it was very painful. It was so painful کہ چین میں اس میں 20 ملین بندے بھی مر گئے اور 10 سال بھی لگے. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اور بڑی مزدار چیز کی, سوچنے والی بات ہے.
ان کی سینٹرلائز سسٹم ہے, ڈیموکریسی نہیں ہے. بٹ جو سینٹرلائز سسٹم میں پروفیشنلزم بہت ہے. although اب ایک تھوڑا سا پرابلم آ گیا کہ جو اب لیڈر ہے وہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے, سو لیٹ سی. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے سینٹرلائز لیڈرشپ میں بڑی پروفیشنلزم لے کے آئے, وہ ماننی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی مزدار بات ہے جو چین نے کی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ان کی بہت آزاد ہے, بہت آزاد ہے ود ان لمٹس لوکل گورنمنٹ. اور لوکل گورنمنٹ کا جو چین کا نظام ہے وہ بڑا مزدار ہے, سمجھنے والی بات ہے. جتنی لوکل گورنمنٹ, جیسے ملتان کی لوکل گورنمنٹ ہے, ہر سٹی کی لوکل گورنمنٹ ہے. سٹی کے میئرز آر دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان دا کنٹری. جو یہاں امبیسڈر آیا تھا وہ ایک 2 سٹیز کا میئر تھا پہلے, ابھی واپس کیا اور ابھی سن رہے ہیں, ابھی اس کو بڑا اچھی پوسٹ مل گئی. اب اس کے بعد سن رہے ہیں اس کو میئر آف شنزن لگائیں گے. اینڈ ہی از ون گائے ہو کوڈ رائز ویری ہائی. ٹھیک ہے, یہ میرٹ کا انہوں نے نظام بنا دیا. لوکل گورنمنٹ میں جو ان کا نظام ہے جو بہت مزدار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہم بھول جائیں گے, انویسٹمنٹ لے کے آؤ. اور وہ سارے لوکل گورنمنٹ انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے. کرپشن کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں. اور لوکل گورنمنٹ جو انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں اس کو بونس بھی دیتے ہیں, اور ان کو بے شک دوسرے لوگ بھی پیسے دیتے ہیں. پر وہ انویسٹمنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پہلے ملک بناؤ پھر باقی باتیں کریں گے. اور اب تھوڑا تھوڑا انہوں نے کرپشن پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. ہم تو کنفیوزڈ ہیں, ہمیں نہ پتہ ہے انویسٹمنٹ کیا ہے, ہمیں نہ پتہ ہے کرپشن کیا ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں کرپشن. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں کرپٹ کوئی ہے ہی نہیں, صرف کہانی ہے, صرف جھوٹ ہے. بھئی ایک پروف تو دو. زرداری کو 6 سال جیل میں ڈالا ہے, کوئی پروف نہیں دیا. جتنے سال بھی جیل ڈالا آپ نے اس کو پروف کوئی نہیں دیا. ان کو بھی مارا ہے, پروف کوئی نہیں دیا. ہزاروں لوگوں کو مارا ہے, ٹھیک ہے, پروف کوئی نہیں دیا. اور ہم جھوٹ پہ مبنی ہے, باتیں ہم کرتے ہیں صرف پولیٹیکل تقریر کر رہے ہیں, صرف جھوٹ کی, کبھی نہیں بات کریں گے آگے کی کیا ہے. تو سر مجھے بتائیے نا کیا کریں ہم. ویسے سر آپ سے میں نے پتہ کرنا تھا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں کیا وہاں پر بھی سینٹرل بینک کا جو ہیڈ ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے, یا ان کا ایک میکانزم ہے کہ جی آفٹر اسپینڈنگ سچ ٹائم پیریڈ یو ول بی پرموٹیڈ اینڈ الٹیمیٹلی یو ول بیکم دا پریزیڈنٹ اور دا ہیڈ آف دا سینٹرل بینک, یا وہاں پر بھی ڈیپوٹیشن پر آتے ہیں؟ سر جی یہ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے, ڈیپوٹیشن پہ نہ کہیں بھی دنیا میں نہیں کہ پروموٹ اندر سے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں. پاکستان میں تو نہیں, پاکستان میں صرف خواہش ہے, خواہش ہماری. نہیں کیوں نہیں ہے پاکستان میں, کوئی سیکٹری باہر سے نہیں آپ کہا سکتا. نہیں سر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سینٹرل بینک ہیڈ, بیکاز سینٹرل بینک میں آپ کو پالیسی دینی ہوتی ہے. آئی نو آپ کہاں جا رہے ہیں. مجھے بتائیں کتنے سیکرٹریز باہر سے آئے ہیں, مجھے بتائیں کتنے وائس چانسلر باہر سے آئے ہیں. ایک آپ سینٹرل بینک کے پیچھے پڑے. ہمارے وزیر اعظم آ جاتے ہیں امپورٹیڈ. آپ ایک کی بات کر رہے ہیں, معین قریشی ہمارے یہاں آئے تھے, وہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں رہتے تھے اور اس کے بعد بھی نہیں رہے. وہ آئے, انہیں جو اسائنمنٹ دی گئی تھی انہوں نے پوری کی اور واپس چلے گئے. شوکت عزیز صاحب کو دیکھ لیں, وہ بھی امپورٹیڈ تھے, وہ آئے, انہوں نے اپنی اسائنمنٹس پوری کی اور باہر چلے گئے. جبکہ ابراڈ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہاں پر کوئی وزیر اعظم آیا ہوا اور وہ امپورٹیڈ ہو. مثلا میں نے آپ کو بتایا سر ڈیولپ کنٹریز کے بارے میں مجھے بتائیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اگر آپ سن لیں گے 2 منٹ تو میں بتاؤں گا نا. شیور سر. ٹھیک ہے جی. برطانیہ میں جو سینٹرل بینک کا گورنر تھا کارنی, کینیڈا سے آیا تھا, چیک کر لیں, پچھلے 5 سال پہلے تھا یا میرا خیال. کارنی کینیڈا سے آیا تھا, کینیڈین سٹیزن تھا, ٹھیک ہے, اس کو بلایا گیا تھا. کینیڈا کو نارملی کیونکہ ان کی کوئن بھی یو کے کی ہے نا, آسٹریلیا کی بھی. کسی اور ملک سے تو آیا تھا نا. آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا بندہ آ گیا. سر وہ اسرت و چاس کا بیٹا جب باغی ہوا وہ بھی کینیڈا ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. پر معین قریشی بیچارے کے ساتھ بہت ہم زیادتی کرتے. میرا تو خیال ہے کوائٹ فرینکلی یہی ہماری وہی سلام والی بات ہے, اس کا بھی پکچر یہاں لگا لیں. آپ لوگ معین قریشی کو بھی گالی دیتے, ڈاکٹر محبوب اللہ کو گالی دیتے. کیوں دیتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ تھے. اگر وہ ہوتے نا مخدوم سو اینڈ سو, آپ کہتے مخدوم صاحب, سر معین قریشی صاحب کی کیا کریڈیبلٹی تھی؟ کیا پاکستان میں تمام لوگ ڈفر تھے؟ بالکل تھے. تو وہ عقل مند تھے. نہیں پلیز, انہوں نے کون سے ایسے اقدامات کیے جس سے پاکستان کا اکانومیکلی پاکستان اپلفٹ ہو گیا؟ Can I answer that? Yes, sure. Okay, then listen to me. Yes. Very simple. Moin Qureshi Saab is a very accomplished, was a very accomplished person. مار گئے بیچارے. ورلڈ بینک کے, IMF کے بڑے سینئر آفیشل تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک فنڈ سیٹ اپ کیا, موسٹ سکسیسفل فنڈ ان دا ورلڈ. بہت اچھا انہوں نے کام کیا تھا اپنے زمانے میں, بڑے ویل نون آدمی تھے گلوبل فائنینشیل سرکلز میں. ٹھیک ہے. وہ پاکستان آنے کی کوئی خواہش نہیں تھی ان کی. کون لے کر آیا ان کو؟ ان لوگوں نے فون کیا. کن لوگوں نے؟ یہ جو بھی آپ کے حکمران تھے اس وقت. اور حکمران نہیں تھے تو انہیں لے کر آئے؟ نہیں, حکمران کیا مطلب نہیں تھا,
وہ نگران حکومت میں آئے تھے. نگران حکومت میں جیسے ابھی بلا رہے ہیں, ابھی جو نگران حکومت بنا رہے ہیں ان میں آپ لوگ لا رہے ہیں. معین قریشی نگران حکومت میں آئے تھے 3 مہینے کے لیے. کیا کیا تھا انہوں نے پاکستان کے لیے؟ تو پھر ہم انہیں کیوں لے کر آئے؟ ایک سیکنڈ, ان کو دیکھیں, نگران حکومت کو کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ نگران حکومت اول تو ہم, تو پھر نگران حکومت کے لیے ہمارے پاکستان سے ہی بندہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میری گزارش تو سن لیں نا پہلے. I know where you're going. If you want to state your point, then done. It's over. میری گزارش, میں تو آپ سے کوشچن ہی کروں گا نا. You are the prudent and I am asking the question. But then listen to the answer. Definitely I am. میری گزارش یہ بڑی سمپل. پہلی چیز تو نگران حکومت از ویری اسٹوپڈ کانسیپٹ, کسی دنیا میں نہیں. بجا فرما آپ نے کیوں رکھی ہوئی نگران حکومت؟ یہ ہماری نااہلی ہے. ابھی بھی جھگڑا ہو رہا ہے نگران حکومت پہ. نگران حکومت ایک پاکستانی کانسیپٹ ہے بیکاز ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو قصور تو ہمارا پہلے ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے, پھر ہم نگران حکومت بناتے ہیں. پھر نگران حکومت آپ نے بنائی, آپ ڈھونڈ رہے تھے, آپ کو بندہ ہی کوئی نہیں, جیسے ابھی نہیں مل رہا. ابھی بھی لڑائی ہو رہی ہے نگران حکومت پہ. آپ نگران حکومت پہ آپ کون بناتے ہیں؟ لے دے کے آپ کی سمجھوتا ہوتا ہے سول سرونٹ پہ. وہی اعظم خان پہ آپ نے کر لیا. سول سرونٹ آپ کا بس بندہ ہے. کلونیل حکمران ہو تو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سیکٹری تھا تو اس کو لے آؤ. معین قریشی کیونکہ بار اس نے بڑا کام کیا تھا, وہ لا گیا. ہوئے کتنی زیادتی ہوگی. اور نگران حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, صرف الیکشن کرانی چاہیے. یہ جو بات ہے نگران حکومت تو صرف الیکشن ہی کروانے کے لیے ہم نے معین قریشی صاحب کو کیوں زحمت دی؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ پاکستان میں نہیں ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے, اچھا چلیں وہ باہر بھی تھے, انہوں نے اتنا سرو کیا, پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی نمایاں خدمات. بھائی نہ بلاتے انہیں, مجھے نہیں ان کو ڈیفینڈ کر رہا. سر میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جو گورے سے آزاد ہوئے ہیں, جو کہ کہنے کو آزاد ہوئے ہیں, ہم نہیں ہیں, تو پھر ہم پہ اصل حکمرانی کون کر رہا ہے؟ نہیں, آپ لوگ اگر نااہل ہیں تو کسی کو کیا کریں یار. اپنی انکمپٹنس کو تو نہ چھپائے. وی آر انکمپٹنٹ. وی couldn't find a single person who could do the interim government. وہ تو اس نے بیچارے نے فیور کیا, وہ آیا ہے, وہ بیمار تھا, کینسر کا پیشنٹ تھا, وہ بیچارہ بیماری سے اٹھ گیا. حالانکہ انہیں اپنی بیماری کا خیال رکھنا چاہیے تھا. جب وہ اس سے پہلے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو اب بھی نہ مانتے, اس کے بعد بھی نہیں آئے وہ. تو سر مانتے ہی نا. میں تو کہتا ہوں غلطی کر گئے. چلو مجھے سمجھ نہیں آتی معین قریشی صاحب. سر اس غلطی کے پیچھے ان کے اپنے آبجیکٹیو بھی تو ہوں گے نا. میری بات سنیے, اب یہ کہا جاتا ہے نا دیر از نتھنگ فری ان دا ورلڈ, یہ ایک مشہور کہاوت ہے نا. تو آخر قریشی صاحب کے اپنے بھی تو مفادات ہوں گے نا, ادروائز وہ بیمار تھے, کہتے ہیں سوری آئی ایم ایل, آئی ایم سروائیونگ فرام دا کینسر, سو دیٹس وائی آئی کانٹ. آئی ایم سوری, ان کے کوئی مفادات اس میں. تو سر پہ کیوں آئے وہ تو میں بتا رہا ہوں نا, ہی کیم اونلی ٹو ڈو گڈ. یار بیچارے یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو سر کیا گڈ کیا انہوں نے؟ چلیں جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. معین قریشی بڑے کتے آدمی تھے, بڑے ذلیل آدمی تھے, ختم ہو گئی بات. آپ یہی سننا چاہ رہے ہیں ختم ہو گئی بات؟ میں بالکل بھی یہ نہیں چاہ رہا. ہمارے اوپر سر جیسے رضا باکر ہم پہ امپورٹڈ آئے, کوئی امپورٹڈ نہیں تھے. امپورٹڈ ہی, اب وہ کہاں ہیں میرے بھائی؟ اس سے پہلے وہ مصر کا کیا حال کر کے آئے؟ کیا انہوں نے مصر میں ریفارم کر کے مصر کو اکنامکلی بہتر کیا؟ نہیں میرے بھائی, میں بھی اس پوزیشن میں رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں کوئی مصر کا حکمران نہیں تھا, نہ رضا باکر مصر کا حکمران تھا. سر جیسے آپ نے فرمایا نا کہ لیڈر کچھ نہیں کرتا, اسی طرح حکمران نے کچھ نہیں کرنا تھا. اصل جنگ ہے اکانومی کی. ہم اس ملک کو سلام کرتے ہیں, امریکہ کو ہم سلام کرتے ہیں نا, اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے. چائنا کو امریکہ مان رہا ہے نا, اس کے آگے گھٹنے ٹیک رہا ہے, کیوں؟ اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے. جرمنی کو مان رہے ہیں نا, اس کی اکانومی اسٹرانگ ہے. انڈیا کو بھی دنیا نے ماننا شروع کر دیا نا. تو ہم بات کریں ہماری اکانومی اسٹرانگ کرنی ہماری پالیسی اور اسٹیٹ بینک نے. حکمران تو آپ کے سامنے آتے جاتے رہیں گے, تو ہم امپورٹڈ بندے کیوں لے کر آتے ہیں اپنے ان اداروں میں جن کے جو بیک بون کہلاتے ہیں کسی بھی ملک؟ کیونکہ آپ کا بندہ ہی نہیں ہے. اف یو ہیڈ پیپل, نہ بلائے. اگر آپ کا کمپیٹنٹ لوگ ہیں تو نہ بلائے. یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ کمپیٹنٹ بندے پاکستان میں نہیں رہتے؟ نہیں ہے نا, رہتے نہیں. میں مانتا رضا باکر پاکستانی تھا یا نہیں؟ میں بالکل مانتا ہوں, میں تو اس پہ پیپرز لکھ چکا ہوں. اور ہم نے ابھی تحقیق یہ کی ہے, ابھی یہی تحقیق کی ہے کہ اچھے بندے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں. 30 سال پہلے بھی یہ پیپر لکھا تھا, 40 سال پہلے بھی پیپر لکھا تھا, ٹھیک ہے, پڑھا ہوا ہے ویب پہ, دیکھ لیں. کمپٹنٹ بندے, اس پہ بھی پیپر لکھا ہوا, پاکستان از ٹیلنٹ ریپیلنٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ گڈ پیپل ہیئر.
ہم نے اس پہ بہت ویبینارز بھی کرائے ہوئے. عتیق رضا کا ویبینار بھی کرایا ہوا ہے, سب لوگوں کا ویبینار کرایا ہوا ہے. عتیق رضا کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا ہے, یہیں کا ہے, میرے ساتھ کا پڑا ہوا ہے. اچھے بندے سارے باہر ہیں. آپ اچھے بندے کو نہیں آنا دینا چاہتے, اور پھر جو بیچارہ ایک آدھا آ جاتا ہے رضا یا ان کو, اس کو ہم گالیاں دیتے ہیں. محبوب الحق کو ہم نے ملک کے اندر آنے نہیں دیا. بیچارہ آیا نوکری چھوڑ کے ورلڈ بینک کی, اس کو سول سرونٹس نے ایک دن کام نہیں کرنے دیا. اس کو بیچارے کو غلام اسحاق ایچو بیگ, اے جی این قاضی سب اس کے پیچھے پڑے رہے. ٹھیک ہے, جب وہ بیچارہ 3 مہینے کے لیے فائنانس میں لگا, ضیاء الحق مر گیا, وہ واپس چلا گیا. سول سروس نے اس کو کبھی واپس نہیں آنے دیا. سر میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا, آپ بجا فرما رہے ہیں. رضا باکر صاحب نے اپنے 3 سالہ دور میں ملک کی بہتری کے لیے کیا کیا, کیونکہ یو آر اکانومسٹ, آپ کے پاس تو فیگرز موجود ہوں گی. دیکھیے جی, I'm not here to defend Raza Bakir. نہیں سر, I'm not talking No, about. I won't. Sir, I want to get the knowledge because. I'll tell you what should be done. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ جب معین قریشی اور رضا باکر جیسے لوگ آتے ہیں تو ہم انہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کی بات کو تائید کر رہا ہوں. میرے جیسے ڈفر لوگ ایسا کہہ دیتے ہوں گے. آپ ماشاءاللہ اکانومی کو سمجھتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کے پاس تو پی ایچ ڈی اور ایکسپیرینس ہے. رضا باکر صاحب نے اپنا 3 سال کا ٹینیور پورا کیا. 3 سال کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے 3 سال کے اندر کیا ریفارمز کیے اور اس کے کیا پازیٹیو سگنلز ہمیں ریسیو ہو گئے. دیکھیے جی, I will talk about economic policy, I will not talk about individuals. ٹھیک ہے, رضا باکر نے کیا کیا اس کے بعد آپ چلے جائیں. اس سے پہلے متھرا صاحب نے کیا کیا وہ بھی بات کر لیتے ہیں. پھر اس سے پہلے جو گورنر تھا, جو نو نیم, جس کا نام بھی نہیں یاد, یاسین تھا, اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. وائی ڈو وی ہیو ٹو پک آن ون پرسن؟ آپ وہ بھی بات کر لیں کہ جو ایکسچینج ریٹ کا بیڑا غرق کیا اس سے پہلے وہ کس نے کیا تھا, وہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے جو مجھے یاد ہے وہ ایک محترمہ تھی شمشاد, اور اس سے پہلے عشرت, ڈاکٹر عشرت تھے. مجھے صرف ان کا یاد ہے. اور میں نے بیچ میں آپ کو نام بتا دی نا, یاسین صاحب تھے, متھرا صاحب تھے, ایک اور بھی گنا دیتا ہوں. جی سر آپ. ہاں جی, تو کیا وہ تمام بھی امپورٹڈ تھے؟ بھائی چاہے مجھے جو امپورٹڈ, سر دیکھیں جب ہم کسی کو مجھے یہ ٹرم ہی نہیں پسند امپورٹڈ. I think this term is objectionable and I think this term is absolutely not academic. Sir, normally we consider imported thing, material, whatsoever, those who don't belong to Pakistan. Raza Bakir belongs to Pakistan. Raza Bakir was educated in Lahore. I know his family. I know where he was educated. ایچن کالج کا پڑھا ہوا ہے. سر اب وہ کہاں ہے؟ اب وہ جہاں مرضی ہو. اس سے پہلے کہاں تھے؟ ڈزنٹ میٹر. تو سر باہر سے ہی آئے نا. He is a Pakistani. نہیں, you mean to say. سر کمپیٹنٹ تھے نا, ہم نے اسی لیے انہیں بلایا نا. Very competent, very competent. ان کی کمپیٹنسی 3 سال کے اندر ہمیں سر سگنلز تو آنے چاہیے نا ان کی. دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, ہمیں سگنل کون دے رہا ہے؟ ہمارا برین. اور برین میرے یہاں پر ہے, اور جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے نا, کوئی بھی ہو, اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایز اے برین. ہم نے 3 سال جنہیں لگایا, انہوں نے ہمارے کیا یہاں پر پازیٹیو کام کیا جس سے ہماری اکانومی بہتری کی طرف گئی. کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ہمیں ہمارا انٹرسٹ ریٹ اس نے طے کرنا ہوتا ہے, اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے ہماری اکانومی کے اندر چینجز آنی ہوتی ہیں. ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو انہوں نے اس کے مطابق ایکٹ اپون کرنا ہوتا ہے. تو رضا باکر صاحب نے ایسا کیا کیا جس سے ہمارے اندر تبدیلی آنے کے آثار شروع ہوئے؟ بہت اچھا کام کیا سر, میں وہی تو آپ سے پتہ کر رہا ہوں. بہت اچھا کام کیا اس نے, بہت اچھا کام کیا. اس کو جو آپ امپورٹڈ کہہ رہے ہیں, I think is a pejorative. I think you are being mean. I think you are not being. سر میں آپ کی, سر آپ مجھے کوئی ایک سگنل تو بتا دیجیے ان کے اس کام کی وجہ سے یہ ہوا. یار بات سنیں, سوال ایسے نہیں پوچھا جاتا کہ وہ حرامزادے نے کیا کیا. آپ ایک ایڈجیکٹو اس کے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ آپ کی طرح اتنا ہی پاکستانی جتنے آپ ہیں, وہ آپ سے کم پاکستانی نہیں ہے. یہ بات کرنا کہ وہ آپ سے کم پاکستانی ہے, آبجیکٹ. I really object. I think this is really not becoming of an academic. ایسے بات کی جائے. ہاں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کیا کیا. اس نے آپ کی ایکسچینج ریٹ اچھی مینج کی. He let the dollar rupee find its value. He let the reserves build up to a certain level. He raised the interest rate to the right level. I can argue a little bit because he should have. In fact, if I was in his place, I would have raised the interest rate even more. Right? If I was in his place, I would have devalued the dollar even more. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کوائٹ. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ مشرف نے جو ڈالر کو اسٹاپ لگائے رکھا 60 روپیز پہ, وہ غلط تھا. ویری بیڈ. تو اس سے کیا اکانومی کے اندر پرابلمس کیا آئیں؟ ویری اسٹوپڈ. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, ایک دم ہمارا روپی 2008 میں 60 سے 90 پہ ہم نے پیپر لکھا ہوا, آپ کو پیپر 85 تک گیا تھا, 60 سے 90 تک, 13 تک 85 نہیں ود ان 2 months گیا تھا, ود ان 2 months.
ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر 100 پہ گیا, ٹھیک ہے نا جی. سو دا پوائنٹ از, وہ جو آپ ایسی کوئی چیز روک کے رکھ دیتے ہیں نا, پھر بم پھٹتا ہے. یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ بار بار ہم غلطی کرتے ہیں, اور یہ آپ کے ڈومیسٹک لوگ کرتے ہیں, امپورٹڈ نہیں کرتے. تو آئی تھنک امپورٹڈ از اے رانگ ٹرم ٹو یوز. رضا باقر, معین قریشی are as much Pakistanis as you and I. And I think it's wrong to call anybody imported, not imported. In fact, it shows an inferiority complex. It shows کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کوئی امپورٹ ہوا ہے. سر ہم انفیریئر ہیں, تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں نا کہ اگر ایک بندہ آیا جو سپیریئر تھا, اس نے ہمارے لیے کچھ بہتری پیدا کی, نہیں جی, اس کے سگنلز کیا ہیں, اس کے سمٹمز کیا ہیں, یا وہ اسے 3 سال گزار کے پیور پاکستانی بن کے ابھی بھی وہ کلیم کریں, ہم مانیں گے وہ پاکستانی ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا؟ میرا کویشچن یہ تھا. سوری سر, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بحث لمبی ہو جائے گی تو ہم اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے دونوں اشخاص مل کے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے آج کی اس ٹاک سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور جو آپ کے فیوچر میں کام آئے گی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں ڈاکٹر ندیم صاحب. تو ناظرین کرام, حاضر ہوں گے ایک اور پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت ہے. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, پاکستان کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, ISP پائندہ باد.